अस्सलाम वालेकुम। कस्ट एजुकेशन टेलीविज़न के साथ मैं हूं नासिर महमूद। आज का प्रोग्राम है सेल्फ मेडिकेशन पर। अगर सेल्फ मेडिकेशन पर बात की जाए, मुल्क भर में डॉक्टरों की तजवीज़ करदा या नुस्खों के बगैर अद्वियात किसी भी मरीज़ को दवा देने पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद इलाकों को एक ऐसी वबा ने लपेट में लिया है जैसे कोरोना। जो मेहमान मौजूद है इसका नाम है डॉक्टर अब्दुल वहाब महसूद, जिसका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान मकीन से है। ये कोहाट यूनिवर्सिटी शोबा फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद सेल्फ मेडिकेशन के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं डॉक्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ मेडिकेशन पे बोलने का मौका दिया। ये मेरे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ये जो कस्ट का जो टीवी चैनल है, इसका मैं बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ मेडिकेशन, जिस तरह आपने कहा ना कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह पे लोग जो है डॉक्टर को अब यानी डॉक्टर से तशखीस करवाने से पहले वो अक्सर जो है मेडिसन खुद लेते हैं। हालांकि ये इंतहाई गलत इकदाम होता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। लेकिन यह है कि लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन की तरफ क्यों आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग क्यों आते हैं। अब ये ना कि पाकिस्तान में 35 से लेके 70% लोग सेल्फ मेडिकेशन की ये जो बीमारी हैं, हम बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान में लोग गरीब हैं। जो कंसल्टेंट यानी जो फिजिशियन वगैरह होते हैं उनकी जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फ़ी से बचने के लिए लोग जो है डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाके वो हर किस्म की बीमारी के लिए वो दवाई जो है वो खुद लेते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, इसका मतलब ही है अगर एक मरीज डॉक्टर की तशखीस के बगैर, यानी जो डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है उसके बगैर किसी बीमारी के लिए कोई दवाई लेता है, तो हम इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। यानी अपने लिए खुद दवाई का जो तजवीज़ करना जो है, अगर ये है कि लोग इस चीज पे आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। सर, हमारा पहला सवाल है, सेल्फ मेडिकेशन इलाज नहीं, ये खुद एक मर्ज है। बिल्कुल। ये जिस तरह आपने कहा ना कि सेल्फ मेडिकेशन एक मर्ज है, और मैंने भी शुरू में यही कहा कि सेल्फ मेडिकेशन जो लोग इस तरफ जाते हैं, यानी अपनी बीमारी की तशखीस भी खुद और अपनी बीमारी के लिए ड्रग तजवीज़ करना जो है वो भी लोग खुद कर लें, तो इस ये ज़ाहरी तौर पर तो हम देखते हैं कि बस ठीक है, हमने डॉक्टर की जो फ़ी है उसी भी हम बच गए। और दूसरी बात यह है कि ये जो दवाई हैं हमने अपने लिए ये दवाई ली। अभी ना कि अगर हम देखते हैं एंटीबायोटिक, अगर एक बंदा है वो बीमार है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, वो मेडिकल स्टोर पे डायरेक्ट जाते हैं, वहाँ से दवाई एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन ये है कि वो डॉक्टर की जो सजेशन जो होते हैं, जो रिकमेंडेशंस होते हैं, या फॉर एग्जांपल उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके बगैर अगर एक बंदा मरीज है वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाता है, तो वो बजाय फायदे के नुकसान का, वो जो दवाई होती है नुकसान का सबब बन जाती है। तो ये इसका रोकथाम जो है इंतहाई ज़रूरी है, होने भी चाहिए। लेकिन ये है कि ये जो प्रैक्टिस है सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में ये जो एक किस्म का ये जो जहनी ये जो बीमारी है, टाइम बचाने के लिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं, यानी जहाँ पे गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे तो ये बिल्कुल 98% से भी ऊपर ये लोग जो है, जिस तरह एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, पैलेस्टाइन में सेल्फ मेडिकेशन जो है 98%, यानी वहाँ पे लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते, वो खुद जो है वो दवाई लेते हैं। फिर यह है कि वो दवाई जब लेते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं बजाय इसके कि उसको फायदा दे। और सेम ये है कि जिस तरह मैंने एंटीबायोटिक की बात कही, एंटीबायोटिक में यह है कि वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर वही एंटीबायोटिक दोबारा हम लेते हैं, तो वो वही एंटीबायोटिक फिर तो बैक्टीरिया पे, यानी जिस
بیکٹیریا کی وجہ سے کوئی بیماری اگر کسی کو لاحق ہو جاتی ہیں تو وہ بیماری پھر اسی اینٹی بایوٹک سے ختم نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ارریشنل یوزز جو اینٹی بایوٹک جو ہے اس کی وجہ سے بیکٹیریا میں ریزسٹنس سامنے آ جاتا ہے. پھر وہی اینٹی بایوٹک دوبارہ اگر اسی طرح کا کوئی انفیکشن سامنے آ جاتا ہے تو اینٹی بایوٹک اس پہ اثر نہیں کرتے. تو یہ جو ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے سیلف میڈیکیشن یا میں نے خود دوائی لی ڈاکٹر کے بغیر میں نے وہ کر لیا, یا ایون ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارماسسٹ کے بغیر, تو یہ انتہائی نقصان دہ عمل ہیں. یہ جو وہ ہے جس طرح ہم نے کہا کہ یہ بذات خود ایک بیماری ہے, یہ انتہائی خطرناک قسم کی بیماری ہے. اس سے جس طرح آج ہم پروگرام میں آئے ہیں اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے کہ لوگوں میں کم از کم یہ شعور آ جائے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. ہے پابندی لیکن جو رولز ہیں رولز تھوڑے بہت سخت ہونے چاہیے. سیکنڈ کویسچن ہے سیلف میڈیکیشن ایک اور قسم کا بھی ہے, وہ ہے ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی. سر یہ کیا ہے اس میں نا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہومیوپیتھی ایلوپیتھی یہ سیلف میڈیکیشن والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے نا جس طرح کہ الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن. اب اس میں نا جس طرح ہاں یہ جو پریکٹس چلتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ جو ایلوپیتھی جو ہے یعنی جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انگریزی ادویات, یہ تو عام جو پاکستان میں جو پریکٹس ہیں ہیلتھ کا ٹریٹمنٹ کا وہ ہے ایلوپیتھک فیلڈ. لیکن اس کے علاوہ جس طرح ہومیوپیتھی ہے یا یونانی ہے یا اکوپنکچر تھراپی ہے یا بینچ فلور تھراپی ہے, مختلف جو الٹرنیٹیو اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں یہ ہے نا کہ نو ڈاؤٹ جو لوگ ہومیوپیتھی کی ادویات جو ہے نا وہ لیتے ہیں یا فار ایگزامپل حکیموں کے پاس جاتے ہیں وہاں سے اپنے علاج جو وغیرہ کرواتے ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں, ہومیوپیتھک والوں کے پاس بھی جاتے ہیں, ادھر ایلوپیتھک میڈیسن بھی لیتے ہیں, یعنی جو عام انگریزی ادویات جس کو ہم عام لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں وہ بھی لیتے. تو یہ جتنی بھی ادویات ہیں اس کے درمیان پہ انٹریکشن یہ چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. جب یہ ہم اپنی طرف سے لیتے ہیں, فار ایگزامپل میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا, پھر یہ ہے کہ اس کے بعد حکیم کے پاس گیا, پھر جا کے کسی میڈیکل سٹور سے اپنی بیماری کے لیے خود جو میری تجویز کردہ دو دوائیاں ہیں وہ اگر میں لیتا ہوں تو یہ ساری ادویات جو ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ انٹریکشن جو ہے بجائے اس کے جس طرح ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ شاید میری جو بیماری ہے اسے ختم ہوگی, وہ بیماری پھر ختم نہیں ہوتی اور کمپلیکیشن سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ یہ کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن کے برانچز ہیں. جس طرح آپ نے کہا ہے ہومیوپیتھی یہ جو یونانی ادوائی وغیرہ جو ہے یہ دو وہ ہے برانچز ہیں کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن کے. سر ہمارا چوتھا کویسچن ہے سر سیلف میڈیکیشن کے خطرات کیا ہیں؟ سیلف میڈیکیشن جس طرح میں نے کہا نا کہ ایون یہ نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. فار ایگزامپل کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے ہیں نا جس طرح کہ حکیموں کی جو ادویات ہیں اس سے اس کے نقصانات نہیں ہیں یا ہومیوپیتھی کے نقصانات نہیں ہیں, یا فار ایگزامپل ہم نا یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ جو سیلف میڈیکیشن کے جو نقصانات ہیں یہ کافی نقصان دہ ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو انفیکشن ہے وہ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں, یعنی ڈائریکٹ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں, میڈیکل سٹور والے ڈائریکٹ ان کو وہی اینٹی بایوٹک بغیر پرسکرپشن کے دے دیتے ہیں, تو بجائے اس کے یہاں بھی نا کہ ڈیزیزز جو ہیں سمٹم وائز بعض کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کے سمٹمز بالکل سیم ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر جو ہے نا کہ ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ وغیرہ کروا دیتے ہیں جب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو جاتا کہ اس کو یہ جو بیماری ہیں کس وجہ سے ہے. اب یہ نا کہ فارن میں تو یہ بالکل ہے, یہ جب تک بیماری کا جو ریئل جو کاز ہے, یہ فار ایگزامپل جو ایٹیولوجیکل ایجنٹ ہے, جب تک اس کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک وہ دوائیاں جو ہے وہ پرسکرائب نہیں کر کے دیتے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, اگر مجھے تھروٹ انفیکشن ہے یا کوئی اور انفیکشن ہے فیملی میں, اگر کسی نے اینٹی بایوٹک اس سے پہلے لی ہیں اور سیم جو سمٹمز آپ میں آ رہے ہیں وہی سمٹم اس میں تھے, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک جو ہے میں نے میڈیکل سٹور سے لیے تھے,
آپ بھی اس طرح کریں کہ فلاں میڈیکل اسٹور پہ جا کے یہ اینٹی بایوٹک لے لیں. اب یہ نا کہ اینٹی بایوٹک کا جو ڈیوریشن ہے, اس کی جو فریکوینسی ہے, کہ کتنے دنوں تک آپ نے استعمال کرنی ہے اور کتنی ڈوز آپ نے لینی ہے, ڈیوریشن کتنا آپ نے دینا ہے. اگر اس میں کچھ ادھر ادھر یعنی رد بدل آ جاتا ہے تو پھر اس اینٹی بایوٹک کا اثر جو ہے بجائے اس کے کہ بندہ اس سے صحت یاب ہو جائے, الٹا جو ہے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے نا کہ جس طرح شروع میں نے کہا کہ جو بیکٹیریا ہیں وہ اپنے ارد گرد ایک خول بنا لیتا ہے, تو جب خول بن جاتا ہے پھر وہ ریزسٹنس شو کر دیتی ہے. نیکسٹ ٹائم اگر وہ اینٹی بایوٹک آپ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس پہ اثر نہیں ہوتا. سر آج کل لوگ اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری اور نامناسب استعمال کرتے ہیں. جس طرح یہ جو ابھی جو آپ نے کویسچن کیا اس میں میرا جو آنسر تھا, میرا جو جواب تھا, اس میں سب کچھ یہ ہے نا, ہم نے ڈسکرائب کر دیا کہ اینٹی بایوٹک اگر ہم irrationally یعنی irrational یوز آف اینٹی بایوٹک اگر ہم کر لیتے ہیں تو اسی وجہ سے بیکٹیریل ریزسٹنس سامنے آ جاتا ہے. پھر دوبارہ اگر ہم وہی اینٹی بایوٹک لیتے ہیں اسی اینٹی بایوٹک کا اس بیکٹیریا پہ اثر نہیں ہوتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ میں تو فلاں اینٹی بایوٹک فلاں ڈرگ لیتا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں مل رہا. اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا پھر کیا کرتی ہیں, پھر ریزسٹنس شو کر دی. اب یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر کوئی اور اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دیتے ہیں. پھر ہم کبھی کبھار یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ میں فلاں اینٹی بایوٹک میں نے لیے ہیں, فلاں میں نے لیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے اس سے شفا نہیں ملتا. تو اس کا مین ریزن یہی ہے کہ یہ جب سیلف میڈیکیشن پہ لوگ آ جاتے ہیں بغیر فارماسسٹ کے, جب ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اگر وہاں پہ فارماسسٹ ہے وہ پھر یہ نا کہ باقاعدہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک جس ڈاکٹر نے پرسکرائب کر کے دیے ہیں یہ پرسکرپشن آپ نے مجھے ذرا دکھانا ہے. پھر یہ جب دیتے ہیں پھر وہ ساتھ ساتھ مریض کی جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. تو میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے یہ عام پبلک کے لیے کہ جب بھی آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں خواہ وہ پرسکرپشن پہ لکھی ہوئی ہے یا آپ یہ نا کہ کبھی کبھار کنسلٹنٹ یا فزیشین کی فی لک پہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ ڈائریکٹ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں. تو کم از کم اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے اس میڈیکل سٹور پہ آپ نے کم از کم اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس سے یہ پوچھ لے کہ یہاں پہ فارماسسٹ ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ فارماسسٹ کے ساتھ آپ نے کنسلٹ کریے نا, ان سے پوچھنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ مشورہ کرنا جو ہے آپ پہ بھی لازمی ہے پبلک پہ کہ کم از کم وہاں پہ جا کے فارماسسٹ کا پوچھ لے. پھر فارماسسٹ کے ساتھ وہ اپنی جو تکلیف ہے جو بیماری ہے وہ شیئر کر لے. تو پھر یہ ہے کہ ٹو سم ایکسٹینڈ یہ جو سیلف میڈیکیشن کا جو پریکٹس ہے ہم رکوا سکتے ہیں. ایکسپائر دوائی کھانے کی کیا نقصان؟ ابھی نا کہ ایکسپائر ایک تو دوائی کی بات ہے, ایون یہ کہ جو فوڈ آئٹم ہیں یا باقی جو کاسمیٹکس پروڈکٹ ہیں اگر ایکسپائرڈ ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات ضرور ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم فار ایگزامپل کوئی فوڈ ہے وہ ایکسپائرڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس میں فلاں بندے کو فوڈ پوائزننگ ہوا, اس سے یہ ہوا, اس سے یہ ہوا. اب یہ نا کہ اگر ہم دوائی کی طرف آتے ہیں, اگر ایکسپائرڈ دوائی کوئی بندہ لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نقصانات نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے, کیونکہ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ایفیکیسی ہے ڈرگ کی, فار ایگزامپل جو کلیم ہے کسی کمپنی کا کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک یہ دوائی جو ہے ایفیکٹو ہے, اس سے آگے پھر یہ ہے کہ اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ایک ڈرگ ہے اگر اس کی کوئی ایفیکیسی نہیں ہے, ایکسپائرڈ ہے, تو پھر لینے سے فائدہ نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہوگا. اب اس میں اگر لیکوڈ کی طرف ہم آ جاتے ہیں یا جو سیرپس وغیرہ ہیں, اگر یہ ہے کہ وہ ایکسپائرڈ ہو جاتے ہیں, اس پہ ٹائم جو ہے زیادہ گزر گیا تو اس میں بیکٹیریل گروتھ جو ہے, فنگل گروتھ جو ہے, اس کے چانسز جو ہے سامنے آ جاتے, بجائے اس کے کہ ہم کسی بیماری کو یعنی کسی بیماری کے شفا کے لیے استعمال کریں, لیکن یہ ہے کہ الٹا نقصان کا سبب وہی دوائی ہو سکتی ہے اگر یہ دوائی ایکسپائرڈ ہے. تو یہ ایکسپائرڈ دوائی کے جو نقصانات ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایکسپائرڈ دوائی کبھی نہیں لینی چاہیے. سر سیلف میڈیکیشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے کیا؟ اب اس میں ہے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں قانون بھی ہیں, رولز بھی ہیں, اسی رولز پہ اگر یہ ہے کہ ہر ادارہ یا جو کمیونٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں, اسپیشلی میڈیکل سٹور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں,
اگر یہ جو رولز ہیں وہ اپنے آپ پہ لاگو کرے. ابھی نا کہ اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ڈرگ انسپیکٹر آئیں گے یا کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ٹیم ہے وہ آ جائے, وہ ہمیں بتائیں گے آپ نے اس طرح نہیں کرنا. نہیں, یہ ہر بندے کو پتا ہے جو میڈیکل اسٹور پہ کام کرتے ہیں, بتائے جاتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن اگر کوئی بندہ پرسکرپشن کے بغیر آتا ہے تو یہ دوائی نہیں دینی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پریکٹس کچھ اس طرح چل رہی ہے کہ ایون یہ ہے کہ جو ٹرنکلائزرز ہے, جو انزائٹی یا ڈپریشن کے لیے جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں, حالانکہ یہ کنٹرول ڈرگز ہے, بغیر پرسکرپشن کے آپ نہیں دے سکتے. اس کے لیے کنٹرول باقاعدہ ایک رجسٹر ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے ڈسٹریبیوشن سے یہ دوائی لی اور اس کی کوانٹٹی کتنی تھی. وہ پھر یہ ہے کہ اس رجسٹر میں لوگ لکھتے ہیں. پھر جب کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کے پاس پرسکرپشن ہے, پھر یہ ہے کہ وہ پرسکرپشن کا پکچر لیتے ہیں یا فوٹو کاپی لیتے ہیں, اپنے پاس رجسٹر میں رکھتے ہیں یا لیپ ٹاپ میں وہ رکھتے ہیں کہ اتنی کوانٹٹی ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن سے آئی تھی اور اتنی کوانٹٹی فلاں پیشنٹ فلاں ڈاکٹر نے بھیجا تھا, ان کو ہم نے اتنی دوائی لی اور ہمارے پاس اتنی دوائی رہ گئی ہے. تو اس یہ نا یہ کنٹرول ڈرگ کی بات میں کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں پریکٹس یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر یہ نا کہ میڈیکل سٹور والوں کے پاس جاتا ہے, وہ کنٹرول ڈرگ مانگتا ہے, اینٹی بایوٹک مانگتا ہے, جو بھی مانگتا ہے, بس یہ نا کہ ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی پاکٹس میں جو پیسے ہیں وہ میری پاکٹ میں کس طرح ٹرانسفر ہو جائے. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں, پھر ہم نہ رولز کو جو نہ دیکھتے ہیں, نو جو ایتھکس ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں. صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی پاکٹ میں جو منی ہے وہ میری پاکٹ میں کس طرح آ جائے. حالانکہ رولز ہیں, قانون ہے, قانون کے مطابق بغیر پرسکرپشن کے میڈیکل سٹور والے کوئی ڈرگ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے ہاں کیا چلتا ہے کہ کنٹرول ڈرگ بھی بغیر پرسکرپشن کے لوگ دے دیتے ہیں. اب یہ نہیں, نو ڈاؤٹ جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کا بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے, وہ آتے بھی ہیں, چیک بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اگر کوہاٹ کی بات کروں کہ یہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر کی جو وہ ہے ضرورت ہے وہ کافی زیادہ ہیں, لیکن بندہ ایک ہے یا دو ہیں. تو پھر یہ کہ اتنا بڑا ڈویژن جو ہے وہ کون اتنا وہ کنٹرول کر سکتا ہے, ایک دو بندے. لیکن میں چاہتا ہوں, یہ میری سجیشن ہے کہ یوں یہ کہ کوہاٹ بیس پہ یا اس طرح کے اور کوئی وہ ہے ڈسٹرکٹس ہیں یا ڈویژنز ہیں, تو وہاں پہ میکسیمم وہ جو ہے نمبر جو ہے ڈرگ انسپیکٹر کی یہ ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ٹو سم ایکسٹینڈ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیلف پریکٹس ہے یا سیلف میڈیکیشن کا جو پریکٹس ہے یہ ہم رکوا سکتے ہیں. سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو, اللہ حافظ. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.